रोजे रमजान शरीफ में फर्ज हैं, हज अपने मौका पे दिलहज्जा में फर्ज है, ज़कात साल में एक मर्तबा फर्ज है। लेकिन कलमा ऐसी इबादत है, अमीर हो, गरीब हो, बीमार हो, सेहतमंद हो, आलिम हो, जाहिल हो, कोई भी इंसान हो, हर बंदे को हर हाल में अपने दिल में इस कलमे की तस्दीक करनी जरूरी है। और इसको पढ़ने से इंसान कुफर से निकलकर इस्लाम की हदों में दाखिल हो जाता है। इसलिए ये कलमा बहुत बड़ी इबादत है जो इंसान के इस्लाम में आने का सबब बन जाता है। मगर इसमें दिल की तस्दीक जरूरी है। अगर जबान से कलमा पढ़ ले, दिल तस्दीक न करे, तो फिर इंसान सही मानों में मुसलमान नहीं होता। अल्लामा इकबाल ने कहा, खिरत ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और एक जगह फरमाते हैं, तू अरब है या अजम है, तेरा ला इलाहा इल्ला। तू अरब है या अजम है, तेरा ला इलाहा इल्ला। लुगते गरीब जब तक तेरा दिल न दे गवाही, जब तक तेरा दिल गवाही न देगा, तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना लुगते गरीब की मानिंद है। तो दिल की तस्दीक जरूरी है कि दिल इसको मान रहा हो, दिल कह रहा हो। और ये इतनी बड़ी इबादत है, इस कलमे को पढ़ने पर इंसान के पिछली जिंदगी के सब गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। हदीस मुबारका में है, जब कोई बंदा कलमा पढ़ता है तो एक फरिश्ता उसका ये अमल लेके अल्लाह के हुजूर पेश करने के लिए जाता है। रास्ते में उसकी एक ऊपर से नीचे आने वाले फरिश्ते से मुलाकात होती है। तो ऊपर वाला फरिश्ता पूछता है, कहाँ जा रहे हो? तो ये फरिश्ता कहते हैं, एक बंदे ने कलमा पढ़ा और मैं उसका ये अमल अल्लाह के हुजूर पेश करने के लिए जा रहा हूँ। फिर ये उससे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? वो जवाब देता है कि जिस बंदे ने कलमा पढ़ा, मैं उस बंदे के जिंदगी के पीछे सब गुनाहों की बख्शिश का पैगाम लेके जा रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर जाते थे और उनकी अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलामी होती थी। आप सोचिए ये कैसी अजीब जो है नेमत थी जो अल्लाह ने उनको अता फरमाई। दुनिया में हम कलामी का शर्फ अता फरमाया। तो एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं अल्लाह ताला से कोई खास बात पूछता हूँ। अर्ज किया, है अल्लाह, मुझे कोई ऐसी बात बताइए कि जो बस खास मेरे लिए हो और वो मैं करूँ। अल्लाह ने फरमाया, मेरे प्यारे कलीमुल्लाह, आप ये पढ़ा करें ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, ये तो वो कलमा है जो सारी मखलूक पढ़ती है, हर ईमान लाने वाला पढ़ता है, इसमें कौन सी खास बात है? फरमाया, ऐ मेरे प्यारे पैगम्बर इस्लाम, अगर सातों जमीनों और सातों आसमानों को एक पलड़े में रख दिया जाए और मेरे इस कलमे को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो मेरा कलमा उन तमाम से भारी हो जाए। तो ये कलमा ऐसा अजीब है कि 14 तबक इसके सामने हल्के हैं। यहाँ सालिक के ज़हन में सवाल पैदा होता है कि आखिर सातों जमीन और सातों आसमानों से ये कलमा भारी कैसे बन गया? उलमा ने उसका जवाब दिया है, कलमा असल है और सातों जमीन और सातों आसमान उसका दिल है और दिल अपनी असल से हल्का हुआ करता है। चुनांचे क़यामत के दिन एक आदमी को पेश किया जाएगा जिसके 99 दफ्तर गुनाहों के होंगे और हर दफ्तर पहाड़ की तरह बड़ा होगा और वो बंदा समझ रहा होगा कि बस अब मेरे लिए जहन्नम ही है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे बंदे, हम तुम्हारे साथ जुल्म नहीं करेंगे, तुम्हारा एक अमल बाकी है, वो भी हम तुम्हारे नेकियों के पलड़े में रखेंगे। तो एक कागज की छोटी सी पर्ची होगी जिसको अरबी में बिताका कहते हैं। वो कागज की छोटी सी पर्ची पर कुछ लिखा हुआ होगा, उसको नेकियों के पलड़े में रखा जाएगा और उसके रखने से उसकी नेकियों का पलड़ा 99 दफ्तरों से ज्यादा भारी हो जाएगा। वो बंदा पूछेगा, या अल्लाह, ये क्या अमल था जो इतना भारी? उसको बताया जाएगा कि तूने जो कलमा पढ़ा था वो कलमे का अमल हमने रखा और वो तेरे सब गुनाहों से ज्यादा भारी हो गया। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, इसके 12 हरूफ बनते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के 12 हरूफ बनते हैं। चुनाचे उलमा ने लिखा है कि जो ला इल्लल्लाह की तस्दीक करेगा, पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसके बदले 12 महीनों के सब गुनाह माफ फरमा देंगे। और बाद उलमा ने लिखा कि इंसान के जिस्म में 12 गुनाह के आज़ा हैं, 2 पाँव, 2 हाथ, 2 कान और 2 आंखें, ये 8 हो गए। और बाकी 4 आज़ा, जबान, दिल, दिमाग और शर्मगाह, तो ये 12 आज़ा बन गए। तो जो बंदा कलमे का विर्द करता है, इसके 12 हरूफ के सदके अल्लाह ताला उसके 12 आज़ा के किए हुए सब गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, लहा सबअता अबवाब, कुरान मजीद में है, उसके अल्लाह ने 7 दरवाजे बनाए हैं
اور کلمے کے جو الفاظ ہیں وہ 7 بنتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو سارے الفاظ کو ملائیں تو کتنے الفاظ بنے؟ 7 الفاظ بنے. تو جس بندے نے 7 الفاظ پر مشتمل یہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ اس کے بدلے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیں گے اور وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا. کلمے کے کسی حرف کے اوپر نقطہ نہیں ہے، کوئی ایسا حرف کلمے میں نہیں کہ جس کے اوپر نقطہ ہو یا نیچے نقطہ ہو، فوقانی یا تحتانی کوئی نقطہ نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو جس طرح کلمے کے اندر کوئی نقطہ نہیں، نہ اوپر نہ نیچے، اسی طرح اللہ کا بھی کوئی شریک نہیں، نہ اس دنیا میں نہ آسمان پہ، سارے جہان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے. یہ کلمہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے. ایک صاحب تھے جو بنو کلب کے سردار تھے، ان کا نام تھا دہیہ کلبی. تو نبی علیہ السلام ان کے ایمان لانے کی خواہش فرماتے تھے، تمنا فرماتے تھے. بنو کلب کا قبیلہ بڑا تھا اور ان کے مسلمان ہونے سے پورے قبیلے کے مسلمان ہونے کی توقع تھی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وش تھی، تمنا تھی کہ یہ سردار مسلمان ہو جائے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے. اور اس قبیلے کے لوگ بکریاں پالتے تھے، ہر گھر والے 200-400 بکریاں پالتے تھے. حدیث پاک میں ہے کہ جب پورے قبیلے کے لوگ بکریاں نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بکریوں سے بھر جایا کرتی تھی. ایک دن دہیہ کلبی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے لگے. جبریل السلام آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں دہیہ کلبی آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام خوش ہو گئے. اتنے میں دہیہ کلبی بھی آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور کہا کہ دہیہ کلبی اس چادر کے اوپر بیٹھیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی بڑا انسان آئے تم اس کا احترام کرو. دیکھو شریعت ہمیں یہ اخلاق سکھاتی ہے، اس میں مسلمان اور کافر کی کوئی تفریق نہیں. وہ اگر کسی قوم کا بھی بڑا ہے تم اس کا اکرام کرو. یہ کافر ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھائی، دہیہ کلبی یہاں بیٹھو. مگر دہیہ کلبی کا تو دل بدل چکا تھا. انہوں نے اس چادر کو اٹھایا، اس کو چوم کے اپنے آنکھوں سے لگایا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چادر کے اوپر نہیں بیٹھوں گا، بس میں تو غلام بن کے حاضر ہوا ہوں اور مجھے تو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے. نبی علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھا دیا تو دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا دہیہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر 60 سال ہو گئی اور میں نے 60 سال میں بہت گناہ کیے ہیں، بہت ظلم کیا، بہت ستم ڈھائے، بہت ناانصافیاں کی، میرے گناہ بہت بڑے ہیں. اب میں یہ پوچھتا ہوں کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا مجھے بتاؤ کہ تم نے ان 60 سالوں میں کیا گناہ کیے ہیں؟ دہیہ کلبی نے کہا کہ 60 سال کے گناہ ایک طرف ہے اور 60 سال کے بعد مجھے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا اچھا نہیں لگتا تھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قبیلے کی 70 معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا. تو زندہ 70 بچیوں کو دفن کرنے کا گناہ بھی ہے اور باقی گناہ اس کے علاوہ ہے. اب صحابہ کرام یہ سن کر حیران ہو گئے، اتنے بڑے گناہ. اب دیکھو نبی السلام کیا جواب دیتے ہیں. نبی السلام نے جواب میں فرمایا ابھی ابھی اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ یہ کلمہ پڑھنا اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس پر ہم اللہ کے حضور شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں زندگی میں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اصل قیمتی متاع ہمارے پاس سب سے بڑی یہی ہے، اس سے بڑی قیمتی چیز کوئی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پتہ چلا کہ نبی اسلام تو گھر سے باہر تشریف لے گئے. بڑے حیران، مسجد بھی نہیں، گھر بھی نہیں، کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضرت ابو ہریرہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. کسی نے بتایا کہ نبی اسلام تو بنو نجار کے باغ کے اندر تشریف فرمائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو وہاں پر ایک پانی کی کھال گزرتی تھی، نالی گزرتی تھی. اس کے لیے دروازے میں ایک دیوار میں سوراخ بنایا گیا تھا. میں اس سوراخ میں سے سمٹ کے اندر گیا کہ میں جلدی نبی علیہ السلام کی زیارت کر لوں. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے آ کر یہ بتایا
کہ جو بندہ بھی کلمہ پڑھ لے گا اللہ رب العزت کے اوپر ذمہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات میں اور لوگوں کو بھی بتا سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں بتا سکتے ہو۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر جا کے ان کو بتاؤں گا لوگ میری بات تو نہیں مانیں گے، تو مجھے پروف کے لیے کوئی ثبوت دے دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں نالین دے دیے، یہ میرے جوتے لے جاؤ اور دکھاؤ کہ میرا ثبوت ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ جوتے لیے اور میں بڑا خوش کہ میں جا کے لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ پڑھنے پر جنت کا وعدہ فرما لیا۔ کہتی ہے کہ میں باہر نکلا، آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے ایک نیا پیغام آیا ہے، کون سا؟ کہ جو کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ وہ بھی عمر بن خطاب تھے، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس طرح ان کے سینے پہ دھکا دیا کہ ابو ہریرہ عنہ پیچھے جا گرے۔ جب پیچھے گئے تو کہنے لگے کہ اچھا میں نبی اسلام کی خدمت میں جاتا ہوں بتانے کے لیے۔ ابو ہریرہ نبی اسلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور پیچھے پیچھے عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ تو ابو ہریرہ نے بتایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے جو پیغام دے کے بھیجا تھا میں نے عمر فاروق کو سنایا، انہوں نے میرے ہاتھ پہ ایسے دو ہاتھ مارے، میں پیچھے جا کے گرا۔ نبی اسلام نے فرمایا عمر کیا تم نے ایسے کیا تھا؟ اے اللہ کے حبیب میں نے ایسے کیا تھا۔ عمر ایسے کیوں کیا تھا؟ تو عمر اللہ نے جواب دیا اخشا ان یتکل الناس علیہا فخلہم یعملون، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ڈر ہوا اگر یہ بات لوگوں کو بتا دی جائے گی پھر عمل کوئی نہیں کرے گا، ہر بندہ کہے گا کلمہ پڑھ لیا جنت مل جائے گی، آپ لوگوں کو عمل کرنے دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو عمل کرنے دو، لیکن پیغام تو یہی تھا کہ جس نے کلمہ پڑھا اللہ اس کلمے کے بدلے اس کو جنت ضرور عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیوں نہیں منع کر دیا، خود تو بتا دیا، اور جب عمر اللہ نے فرمایا تو پھر کہنے لگے ٹھیک ہے لوگوں کو عمل کرنے دو۔ علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک اس وقت اللہ کی رحمت پر تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اللہ کی رحمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ پیغام دے دو جو کلمہ پڑھے گا اللہ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اسباب پر تھی، لوگوں کے اعمال پر تھی، وہ سمجھ گئے اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو عمل کوئی بھی نہیں کرے گا، اس لیے لوگوں کو یہ بات بتانی نہیں چاہیے، ان کو عمل کرنے دینا چاہیے۔ ایک تیسری حدیث، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام اس وقت سو کر اٹھے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر میرے پاس ابھی جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر یہ جو ہے نا خوشخبری دی کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھے گا، اس کی گواہی دے گا اور پھر پوری زندگی اس کے اوپر پکا رہے گا حتیٰ کہ اس کو اسی پر موت آ جائے گی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو ابو ذر غفاری نے جب یہ سنا تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ شخص چوری بھی کرے اور زنا بھی کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ شخص چوری اور زنا بھی کرے اللہ پھر بھی اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا، نبی علیہ السلام نے یہی جواب دیا۔ انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا، نبی علیہ السلام نے یہی جواب دیا۔ انہوں نے چوتھی مرتبہ پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ گو بندہ اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے پھر بھی اللہ جنت عطا فرمائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے آخری مرتبہ فرمایا اللہ اس کو پھر بھی جنت عطا فرمائیں گے اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، یعنی اگرچہ ابو ذر کو یہ بات اچھی نہ لگے اللہ پھر بھی اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تقویت الایمان میں لکھتے ہیں، ذرا توجہ سے بات سنیے گا، فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں، فرعون، حامان، نمرود، شیطان، یہ بڑے بڑے گناہگار ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر ان سب کے گناہوں کا جمع کر لیا جائے، مجموعہ کر لیا جائے اور کسی ایک بندے نے اتنے اکیلے گناہ کیے ہوں مگر وہ کلمہ پڑھے اور توحید کے اوپر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے بدلے اس بندے کے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ ہمارے سلسلہ کے بزرگ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من قبل بلا علت ہی، جو قبول ہوا وہ بغیر علت کے قبول ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کو محسوس ہوا ہے
کہ اگر سارے عالم کو صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بدلے بخش دیا جائے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. اگر سارے عالم کو ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بدلے اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو بھی معاف فرما سکتے ہیں. فرماتے ہیں کاش ساری دنیا کی نسبت اس کے ساتھ ایسے ہوتی جو قندرے کو سمندر کے ساتھ ہے. اب تو میرا دل چاہتا ہے ایک کونے میں بیٹھ کر اس کلمے کو پڑھنے کی لذت ہی لیتا رہوں. تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے پر اللہ کی اتنی رحمتیں کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر ساری خدائی کے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ ہاں یہ کلمہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو جو چاہے عطا فرمائے اور اس کی جس غلطی کو چاہے معاف فرما دیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام نے ایک اصول بنا دیا, گھر کے جتنے لوگ ہوں گے ہم اتنی بوری گندم بندوں کو دیں گے اور اتنی قیمت ہوگی. اور لوگوں کو متعین کر دیا کہ بھئی سارے دن میں جو لوگ آتے رہے ان کے گھر کے بندے پوچھ کے اتنی بوری گندم دے کے ان کو فارغ کر دو. ایک لڑکا آیا جو اٹھتا نوجوان تھا, یعنی 15-16 سال اس کی عمر تھی. اس نے آ کے کہا جی کہ مجھے گندم چاہیے. لوگوں نے پوچھا گھر کے افراد کتنے ہیں؟ جی گھر کے افراد اتنے ہیں. یعنی انہوں نے کوئی 5-7 بندوں کا نام لیا. چنانچہ جب 5-7 بندوں کا نام لیا انہوں نے کہا بھائی اتنی قیمت دے دو, ہم آپ کو اتنی بوری گندم دے دیتے ہیں. اتنی بوری گندم اس کو مل گئی. وہ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے جی اور گندم چاہیے. ان کا بھائی ہم تو ایک اصول کے مطابق گندم دیتے ہیں, اگر آپ کو اسپیشل فیور چاہیے تو یوسف علیہ السلام وہاں موجود ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان کی جیورسڈکشن میں ہے, وہ جس بندے کو جتنا چاہیں گندم دے دے, ان کا اختیار ہے. وہ نوجوان یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا, حضرت مجھے گندم چاہیے. بھائی لوگوں نے گندم نہیں دی. حضرت انہوں نے تو گھر کے بندوں کے مطابق 1 بوری پر ہیڈ ہم نے دے دی ہے, مگر مجھے اور چاہیے. اچھا بھائی 3 بوری اور لے لو, 10 بوری لے جاؤ. نہیں حضرت مجھے اور چاہیے. جب اس نے اور مانگی تو یوسف علیہ السلام حیران ہوئے. بھائی تجھے 10 بوری گندم دے رہے ہیں 7 کی جگہ اور تیرا دل نہیں بھر رہا اور گندم مانگ رہے. اس نے آگے سے کہا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں گے. یوسف علیہ السلام نے پوچھا اچھا بتاؤ بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت جب آپ پر زلیخا نے زنا کی تہمت لگائی تھی تو جس معصوم بچے نے گواہی دی تھی آپ کی پاکدامنی کی, وہ بچہ میں ہوں اور بڑا ہو کے جوان ہو گیا ہوں. جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی تو دل میں ایسی محبت اٹھی, اس کو سینے سے لگایا, اس کے ماتھے کو بوسہ دیا اور فرمایا اس نوجوان کو 40 بوری گندم اور دے دو اور اس کی گندم اس کے گھر تک پہنچا کے بھی آؤ. اب اس نوجوان کو 50 بوری گندم مل گئی اور سرکاری سواریاں بھی مل گئیں. تو وہ لڑکا بڑا خوشی خوشی رخصت ہوا. جب وہ رخصت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام آپ نے اس نوجوان کی بڑی عزت افزائی کی. عرض کیا یا اللہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی. یہ جب میرے پاس آیا میرا دل چاہا میں اس کو اتنا جتنا میں دے سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام پھر گواہ رہنا جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی. جب وہ آپ کے پاس آیا آپ نے اتنا دیا جو آپ دے سکتے تھے. تو میں پروردگار بھی کہتا ہوں جو میرا بندہ دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا جب قیامت کے دن وہ میرے پاس آئے گا پھر اس کو میں بھی اتنا دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا. اس لیے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. تو کلمے کے اندر اتنی خوبی ہے کہ اللہ اس کے بدلے سب گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں. ویسے بھی اللہ رب العزت رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحمت کے صفت پر اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں, رحمان اور رحیم. رحمان کا مطلب کہ جس کی رحمت اپنے پرائے ہر ایک کے اوپر ہو. آپ دیکھیے اللہ کی رحمت اپنوں پہ بھی ہے پرایوں پہ بھی ہے, وفاداروں پہ بھی ہے غداروں کو بھی ہے. کافروں کو کھانے کے لیے کون دیتا ہے؟ زندگی کس نے دی؟ صحت کس نے دی؟ دنیا میں سب کچھ کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا. تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے, وفاداروں کو بھی دیتے ہیں غداروں کو بھی دیتے ہیں. اور ایک اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے اوپر خاص مہربان ہے. تو اس لیے ان کی صفت رحیم ہے.
اس کی مثال یوں سمجھے، عورت فطرتاً بچوں کے اوپر مہربان ہوتی ہے، لیکن اپنے بیٹے کے اوپر خاص مہربان ہوتی ہے۔ وہ جو بچوں پر مہربان ہے یہ رحمانیت کی صفت سمجھ لیجئے، اور وہ جو اپنے بیٹے پر مہربان ہے یا رحمت کرتی ہے تو یہ رحمت کی صفت ہے جو اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بعض علماء نے اس کا یہ معنی لیا کہ نہیں، رحیم کہتے ہیں کہ جس کے پاس رحمت بے انتہا ہو، جس کی رحمت کا کوئی حد و حساب ہی نہ ہو، اس کو رحیم کہتے ہیں، اور رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہو۔ یہ دو الگ الگ خوبی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بندے کا مالدار ہونا، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ مالدار ہے تو سخی بھی ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ہے بندے کا سخی ہونا، ضروری نہیں کہ یہ سخی تو ہے اور یہ مالدار بھی ہو، پلے کچھ نہیں تو سخاوت کیا کرے گی۔ ایک ہوتا ہے نہیں، مال بھی ہو اور بندے کے اندر سخاوت بھی ہو، یہ دو چیزیں ہوں تو یہ عجیب ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحمان کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے، رحیم کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد و حساب ہے، اور رحمان کا مطلب کہ اللہ کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے۔ اب ایسی ذات جس کی رحمت کا یہ حال ہے، جب کوئی اس کی وحدانیت کی گواہی دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کتنا عطا فرمائیں گے، آپ خود غور کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حاتم طائی کے پاس ایک فقیر آیا، اس نے کہا جی مجھے 5 دینار چاہیے۔ حاتم طائی نے اپنے بندے کو بلایا، اس کو 500 دے دو۔ تو وہ دینے والا بڑا حیران، مانگنے والے نے 5 مانگے تھے اور دینے والا 500 دینے کے لیے کہہ ہے۔ اس نے فقیر کو تو دے کے بھیج دیا۔ پھر حاتم طائی سے پوچھا، جناب جب اس نے مانگے 5 تھے، آپ نے 500 دینے کا حکم کیا۔ حاتم طائی نے کہا اس نے اپنے حاجت کے مطابق مانگا تھا اور میں نے اس کو 500 اپنے مقام کے مطابق عطا فرمایا۔ اگر دنیا کے سخی اتنا سخی ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت تو احکم الحاکمین ہے، پھر اگر کوئی بندہ ان کی وحدانیت کی گواہی دے گا، اللہ اتنا عطا فرمائیں گے اس کا کوئی بندہ اپنے ذہن میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ کلمے کا پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور اس میں سے ایک حصہ اللہ نے پوری مخلوق کے اندر تقسیم کیا، ایک حصہ۔ اب اس ایک حصے کے آگے کھربوں کھرب حصے بنے اور چھوٹے چھوٹے حصے سب انسانوں کو ملے، حیوانوں کو، پرندوں کو، سب کو ملے۔ آج دنیا میں جہاں محبت نظر آ رہی ہے یہ اسی رحمت کے چھوٹے سے حصے کی وجہ سے ہے۔ ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، باپ اولاد سے محبت کرتا ہے، خاوند بیوی سے محبت کرتی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بھائی بھائی محبت کرتے ہیں، پڑوسی پڑوسی محبت کرتا ہے، دو دوست ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ انسانوں میں بھی، حیوانوں میں بھی، چرندوں میں، پرندوں میں یہ جتنی محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک حصہ رحمت کی آگے کھربوں کھرب حصے میں سے ایک حصے کا جو ہے یہ اثر ہے۔ آپ سوچیں اس چھوٹے سے ایک حصے کا جو ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے، ماں کے اندر اللہ نے وہ رحمت رکھی ہے۔ اب یہ ماں اپنے بیٹے پہ کتنی مہربان ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کو 70 ماؤں کے برابر محبت ہے، بھائی یہ بات غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ 70 ماؤں کی محبت تو بہت تھوڑی ہے۔ ساری دنیا کی ماؤں کی، والدین کی، بھائیوں کی، بہنوں کی محبت جمع کی جائے، پھر جو حیوانوں میں محبت ہے اس کو جمع کریں، پھر جو پرندوں میں محبت ہے، ساری مخلوق کی محبتوں کو جمع کریں، وہ ایک حصہ ہے، اور اللہ کے پاس 100 حصے رحمت ہے، اور اللہ قیامت کے دن ان 100 حصوں کے ساتھ اپنے بندوں پر مہربانی فرمائیں گے۔ کسی ماں کو کہنا اپنے بچے کو آگ میں ڈالے، کوئی ماں مانے گی؟ خود مر جائے گی، اپنے بچے کو کبھی آگ میں ڈالے گی۔ اور حدیث پاک سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک جگہ پڑاؤ فرمایا تو ایک عورت تھی جو وہاں روٹیاں پکا رہی تھی تنور پر۔ اس نے سنا کہ مسلمان آئے ہیں اور مسلمانوں کے پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں، تو وہ بھی مسلمان عورت تھی۔ اس نے اپنی روٹیاں مکمل کی اور وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کا جواب دیجیے، کیا کوئی ماں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو تنور کے اندر ڈال سکتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام کی جو ہے نا فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ بندے سے محبت کرتے ہیں۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر جھکا لیا. حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کافی دیر روتے رہے اور کافی دیر کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے، بندے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. تو ایک ماں کی محبت اگر ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا تصور کیجئے اللہ کو بندوں سے کتنا پیار ہوگا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے. اللہ کی اس رحمت کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر وسیع ہے. حتیٰ کہ حضرت قاری مطیب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنی رحمت فرمائیں گے، اتنی رحمت فرمائیں گے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی اتنے بڑے بڑے گناہگار بخشے گئے تو میں بھی بخشے جاؤں گا. وہ بھی سر اٹھا کے دیکھے گا شاید میری بھی بخشش کا اعلان کر دیا جائے. تو جو کلمہ ہم نے پڑھا اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. اس لیے کلمہ پڑھنے والے بندے کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے، ابو داؤد کی روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے بیت اللہ تیری اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے، بڑا اکرام ہے، لیکن حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ، کلمہ پڑھنے والے مومن کا احترام اللہ کے ہاں بیت اللہ کے احترام سے بھی زیادہ ہے. اب اللہ کے ہاں تو کلمہ پڑھنے والے کا احترام بیت اللہ سے بھی زیادہ. ہم بیت اللہ کے غلاف کو تو پکڑ کے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور کلمہ کو انسان کا گریبان پکڑتے ہیں، اس سے جگڑتے ہیں. آپ بتاؤ ہم نے کلمہ کو انسان کا کیا اکرام کیا؟ جس نے کلمہ پڑھا وہ بڑا قیمتی ہے. جتنا گنہگار ہوگا اگر توبہ کر لے گا اللہ اس کو معاف فرما دیں گے. اس لیے ہر کلمہ کو انسان کو اپنے سے افضل سمجھنا چاہیے. ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا تو ان کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ جو دنیا میں تیرا سب سے زیادہ بدکار بندہ ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں بندہ سب سے زیادہ گناہگار ہے. کچھ عرصہ گزرا تو پھر دعا کی، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ جو دنیا میں تیرا سب سے زیادہ نیکوکار بندہ ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا فلاں جگہ پہ وہ میرا بندہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہی بندہ وہاں بیٹھا ہوا موجود تھا. یا اللہ یہ تو سب سے زیادہ بدکار تھا. اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس دوران اس نے سچی توبہ کی، میں نے اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. یہ سب سے زیادہ بدکار تھا، اب یہ سب سے زیادہ نیکوکار بندہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کے دو نام بسم اللہ میں استعمال فرمائے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ ایک نقطہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بسم اللہ صرف عطا کیے تھے، دو لفظ بسم اللہ. وہ بسم اللہ مجرہا پڑھتے تھے تو طوفان میں کشتی چل پڑتی تھی، اور بسم اللہ مرساہا پڑھتے تھے تو کشتی رک جاتی تھی. کسی بسم اللہ کے الفاظ سے آن بٹن بھی دب جاتا تھا اور اسی سے آف بٹن بھی دب جاتا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو یہ دو لفظ ملے تھے اور اس دو لفظوں میں ان کی کشتی دنیا کے اتنے بڑے طوفان میں سے پار نکل گئی. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری کشتی کے جو بڑے ہیں وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ نے اس امت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کے دو لفظ اور بھی عطا فرمائے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس امت کو قیامت کے پل صراط کے اوپر بحفاظت کیوں نہیں پار نکالیں گے. تو یقینی بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کے صدقے اس امت کو پل صراط کے اوپر بحفاظت پار اتار دیں گے. کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. پہلا حصہ تھا لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کرنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. نبی علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، ہر کسی کے لیے دنیا میں رحمت بن کر آئے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے اوپر بہت شفیق تھے، بہت مہربان تھے. اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتے ہیں حریص علیکم، یہ میرے محبوب تو آپ لوگوں کے اوپر بڑے حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے ساتھ تو بڑے رؤوف اور بڑے رحیم ہیں. اب جن کی رافت اور رحمت کے تذکرے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں
ان کو उम्मत के ऊपर कितनी मोहब्बत होगी, कितनी मेहरबानी होगी। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त में उम्मत के लिए दुआएं करते थे, या रब्बे उम्मती उम्मती पुकारा करते थे और रोया करते थे। किताबों में लिखा है कि ये वस्फ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल था। पहले अंबिया के बारे में ये बात नकल नहीं की गई कि वो अपनी उम्मतों के लिए रातों को रोया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में है कि वो रातों को या रब्बे उम्मती कह के रोया करते थे। एक दफा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आपके आंसू मुबारक जो थे वो आपके सीने के ऊपर गिरे और कपड़ा गीला हो गया। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा और पूछा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको उम्मत पर इतना प्यार है, इतनी रहमत है कि आप इतना रो रहे हैं, रोते रोते आपका जो दामन है वो तर हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा, मैं पूरी जिंदगी या रब्बे उम्मती उम्मती कहता रहूंगा और जब मेरी सकरात मौत होगी मैं उस वक्त भी या रब्बे उम्मती कहूंगा। और आयशा, जब मैं फौत हो जाऊंगा और कब्र से क़यामत के दिन उठाया जाऊंगा मैं उस वक्त भी या रब्बे उम्मती कहता हुआ उठूंगा। और जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरी उम्मत को खड़ा करेंगे तो सब अंबिया नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे। आयशा, मैं उस दिन भी या रब्बे उम्मती कह रहूंगा। तो जिस अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से इतना प्यार है, आप अंदाजा लगाइए कि वो कितने मेहरबान होंगे अपनी उम्मत के ऊपर। हदीस मुबारक में है, नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरी उम्मत का हिसाब मेरे सुपुर्द कर दीजिए, क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत का हिसाब ले लूं। तो अल्लाह ताला ने पूछा, मेरे महबूब, आपने ये दुआ क्यों मांगी? तो नबी अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, मैंने ये दुआ इसलिए मांगी है, क़यामत के दिन अगर मेरी उम्मत का हिसाब होगा तो सब अंबिया के सामने, उम्मतों के सामने मेरी उम्मत के आमाल खुलेंगे, इतने बड़े बड़े गुनाह निकलेंगे, मुझे उस दिन बड़ा अफसोस होगा, मुझे शर्मिंदगी होगी। ए अल्लाह, मैं चाहता हूँ उम्मत का हिसाब मैं खुद ले लूं, इसलिए हिसाब मेरे सुपुर्द कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उम्मत का हिसाब खुद क्यों मांगती हैं? आपकी उम्मत का हिसाब मैं लूंगा, मगर इस तरह लूंगा कि जब उम्मत के सामने आपके आएगी तो आपके पास आने से पहले उम्मत के सारे बड़े बड़े गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा, आपके सामने भी उनके बड़े गुनाह नहीं आने दूंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम खुश हो गए कि अल्लाह, मेरी उम्मत का हिसाब आप ले लीजिएगा। चुनांचे रब्बे करीम ने शरीयत के अंदर उसूल ऐसे बना दिए कि इस उम्मत को अल्लाह ताला इसी दुनिया में गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। इसलिए इस उम्मत का नाम है उम्मत मरहूमा। उम्मत मरहूमा ये खैरुल उमम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन व अंतुम खातमुल उमम, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ और तुम खातमुल उमम हो, तुम अल्लाह के नबी खैरुल उम्मत हो, ये उम्मत खैर ही खैर है। फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, इंसानों के लिए निकाली गई हो। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही खैरुन नास में यनफउन नास। इस उम्मत के लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तो खैर ही खैर है इस उम्मत के अंदर। इस उम्मत की ये कितनी बेहतरी है कि ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इससे बढ़कर, इससे और बड़ी क्या सआदत हो सकती है? हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह हमें आपने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दिया। शायर ने कहा, खुदाया तू करीमी और रसूल तू करीम, सब शुक्र के हस्तीन न्यान दू करीम। ए अल्लाह, आप भी करीम है और आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करीम है। मैं कितना शुक्र अदा करूं, 100 बार शुक्र अदा करूं कि मैं दो करीमों के दरमियान हूँ। अल्लाह, आप भी करीम है, बख्शने वाले हैं, और आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करीम है। जब मैं इन दो करीमों के दरमियान हूँ तो मैं कितना शुक्र अदा करूं, मैं शुक्र ही अदा नहीं कर सकता। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत अरहमुर राहिमीन है, वो बंदे के गुनाह को इसी दुनिया में माफ फरमा देते हैं। हदीस मुबारक है, जिम्मेदारी से बात अब कर रहा हूँ। नबी साहब ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के अजाब को दुनिया ही में रख दिया है। तुम्हें आपस में एक दूसरे से जो तकलीफें पहुंचती हैं, उसके बदले अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ कर देता है और क़यामत के दिन तुम्हें उसका अजाब नहीं दिया जाएगा। ये जो एक दूसरे से तकलीफ पहुंचती है ना, हसद की वजह से, दुश्मनी की वजह से, या एक दूसरे की बेवकूफी की वजह से, तो इसी को अल्लाह ताला क़यामत के दिन गुनाहों का कफारा बना देते हैं दुनिया में। इसलिए अगर बहू को सास तंग करे तो दुखी ना हो,
بس یہی دل کو سمجھائے اللہ میرے قیامت کے عذاب کو دنیا ہی میں جو ہے وہ دے رہے ہیں اور قیامت کے دن اللہ مجھے سرخرو فرمائیں گے. وہ سانس کو تنگ کرے، لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں، یہی سمجھے یہ مجھے ٹف ٹائم دے رہی ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے معاملے کو آسان فرما دیں گے. اب سنیے اللہ رب العزت نے اس امت کی کیا فیور کی ہے. سب سے پہلی بات کہ جب کوئی بندہ اپنے دل میں نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی نہیں کی ہوتی، نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ فوراً ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے. ابھی نیکی کی نہیں، ارادہ کیا ہے، ارادے پر ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے. اور جب وہ بندہ نیکی کر لیتا ہے تو یہ فرشتہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ فرماتے ہیں جو میرے پاس ایک نیکی لائے گا میں اس کو ایک کے بدلے 10 بدلے عطا فرماؤں. تو نیکی کا ارادہ کیا، ایک نیکی لکھی گئی ارادے پر، اور جب کر لی تو 10 نیکیاں لکھ دی گئیں. اس کے بدلے میں گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں لکھا جاتا. اب اس بندے نے گناہ کا ارتکاب کر لیا تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ ابھی بھی نہیں لکھ سکتا. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے گناہ لکھنے والے فرشتے کو نیکی لکھنے والے فرشتے کا متحد بنا دیا ہے. وہ اس سے اجازت لیتا ہے، جب این او سے ملتا ہے پھر یہ گناہ لکھتا ہے. بندے نے گناہ کر لیا، اب گناہ والا فرشتہ نیکی والے فرشتے سے پوچھتا ہے جی گناہ یہ کر چکا میں لکھ لوں؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا جلدی ہے، تمہیں کیا جلدی پڑی ہوئی ہے، صبر صبر کرو، ویٹ کرو تھوڑی دیر، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے اور گناہ لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. تو کئی پہر تک وہ فرشتہ انتظار کرتا رہتا ہے. جب وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتا اور جب اتنی دیر بعد بھی اس کے دل میں ندامت نہیں ہوتی، تب نیکی والا فرشتہ کہتے ہیں اس نے گناہ بھی کیا، توبہ بھی نہیں کی، دل میں ندامت بھی نہیں ہوئی، اچھا اب تم گناہ لکھ سکتے ہو. ایک گناہ لکھا جاتا ہے. نیکی کی تھی 10 نیکیاں لکھی تھیں، گناہ کیا تو ویٹ بھی کیا اور ویٹ کرنے کے بعد لکھنے کا وقت آیا تو ایک گناہ لکھا. دیکھو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. اور اس دوران اگر اس بندے نے توبہ نہیں کی لیکن دل کے اندر اس کو افسوس ہوا میں نے جو یہ کیا ہے میں نے برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، میں اس پر نادم ہوں، یہ دل کی ندامت کو اللہ قبول کر کے توبہ بنا دیتے ہیں اور بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. حدیث پاک میں الندم توبۃ، اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی ندامت اس کے لیے توبہ کی مانند ہوتی ہے. پھر ایک دوسرا مسئلہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کی نیکیوں کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہوتی جاتی ہیں. جیسے ایک پودا ہوتا ہے بڑا ہو کے درخت بن جاتا ہے، اسی طرح نیکی کا پودا بندہ لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس درخت کو بڑا کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک نیکی کی بجائے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 700 نیکیاں بنا دیتے ہیں. ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکیاں. اب اس سے اگلی بات سنیے اور مزیدار. جب بندہ جاگ رہا ہوتا ہے تو نیکی اور گناہ کے دونوں فرشتے مصروف ہوتے ہیں. یہ دیکھ رہا ہے نیکی ہے اگر اس نے جائز چیز کو دیکھا، اگر حرام کو دیکھا تو گناہ ہے، تو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جب بندہ سو جاتا ہے اس وقت دونوں فرشتے فارغ ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فارغ نہیں رہنے دیتے. نیکی والے فرشتے کو اللہ حکم فرماتے ہیں اب یہ میرا بندہ سو گیا، اب تم فارغ ہو. فارغ کیوں بیٹھے ہو؟ ایک نیکی کے بدلے اس کے نام اعمال میں سے 10 گناہوں کو مٹا دو. تو وہ نیکی والا فرشتہ جتنی دیر بندہ سویا ہوا ہوتا ہے ایک نیکی کے بدلے 10 گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے، نام اعمال میں گناہ کا وجود ہی نہ رہے. حدیث پاک میں نبی اسلام نے فرمایا جو بندہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے پھر سوتا ہے، اس کی نیند کے دوران اللہ اس کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اس عمل کو باقاعدگی سے کرنا چاہیے تاکہ ہمارے نام اعمال میں سے گناہوں کو نکال ہی دیا جائے. پھر حدیث پاک میں ہے کہ ایک شادی شدہ آدمی اگر 2 رکعت پڑھتا ہے تو اس کو 2 رکعت کے اوپر 82 رکعتوں کا ثواب نصیب ہوتا ہے. اگر کنوارا نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1 نماز کا ثواب، شادی شدہ پڑھتا ہے 82 نمازوں کا ثواب. یا اللہ یہ کیا معاملہ؟ تو فرمایا یہ اس لیے کہ شادی شدہ بندے کے اوپر حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں، بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں. جب یہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں کے بعد
پھر اللہ کا حق ادا کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ڈبل ڈیوٹی لے رہا ہے, میں اس کی اجرت کو بڑھا دیتا ہوں. دنیا کی فیکٹریوں میں ہم نے دیکھا اوور ٹائم میں ڈبل پیمنٹ کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی 21 نمازوں کی بجائے اس شادی شدہ بندے کے نام اعمال میں 82 نمازوں کا ثواب لکھوا دیتے ہیں. پھر بندے کو دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے, کانٹا چبھے, بیماری ہو, کوئی کسی وجہ سے ناگواری ہو, ٹھوکر لگے, اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہاں تک فرمایا کہ ایک مومن کے کرتے میں 2 جیبیں تھیں اور اس نے اپنی کار کی چابی ایک جیب میں ڈالی تھی. جب نکالنے کا وقت آیا تو اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈال دیا. اب جب دیکھا تو جیب میں چابی نہیں, تو اس کو ایک شوق ہوا, مینٹل شوق جس کو کہتے ہیں, ایک شوق ذہن میں لگا, وہ میری چابی کہاں گئی. پھر اس نے دوسرے میں ہاتھ ڈالی تو چابی مل گئی. فرمایا یہ جو ایک لمحے کے لیے اس کو ٹینشن ملی, اللہ اس کے بدلے 20 کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیں کہ تو نے اپنے بندوں کے لیے کتنی مہربانی کا معاملہ فرما دیا. پھر ایک دوست کی دعا پر اللہ تعالیٰ دوسرے دوست کی دعا کو معاف قبول فرما لیتے ہیں. دوست کے پیٹ پیچھے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. کیوں کہ پیٹ پیچھے جو دعا کی جاتی ہے وہ اخلاص کی وجہ سے کی جاتی ہے. یہ اخلاص کی وجہ سے دعا کر رہا ہے, اللہ اس کی دعا اس کے دوست کے حق میں قبول فرما رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اہتمام کے ساتھ وضو کر کے جمعہ کے دن مسجد میں آتا ہے اور جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ رمضان شریف کے روزوں کو صحیح طرح سے رکھتا ہے اور پھر وہ پورا رمضان اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بدلے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کی مثال یوسف علیہ السلام کی مانند ہے. یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے, 11 کوكبا 11 بھائی تھے اور 12 خود یوسف علیہ السلام تھے. تو 11 بھائیوں کے گناہوں کو اللہ نے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے معاف کر دیا تھا. اب رمضان کا مہینہ یوسف علیہ السلام کی مانند ہے, اللہ رمضان کے روزوں کے بدلے باقی 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. پھر بندہ حج کرتا ہے, اللہ حج کی وجہ سے پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرماتا ہے. حدیث پاک میں نبی السلام نے فرمایا جس بندے نے حج مبرور کیا رجا یومن ولدت امہ, وہ اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو کے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہو, آج پیدا ہوا ہو. جس دن پیدا ہوا تھا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا, حج کرنے کے بعد یہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے. اب اتنی باتیں مردوں کے بارے میں بتائیں, عورتیں یہ بات سن رہی ہوں گی تو وہ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ کوئی ہماری بات بھی بتا دیتے کہ ہمارے گناہ بھی کیسے معاف ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ سنیے, نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے خامد کی وجہ سے حاملہ ہوتی ہے جس لمحے حمل قرار پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جب بچے کو جنتی ہے تو جس لمحے بچے کی پیدائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو پھر معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر وہ عورت اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے, پرورش کرتی ہے, اور وہ بچہ بولنا شروع کرے تو بولنے کے وقت سب سے پہلے اللہ کا نام لے. تو جو بچہ زندگی میں سب سے پہلے اللہ کا نام لے گا اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے پچھلے سارے گناہوں کو پھر معاف فرما دیتے ہیں. تو ایک بچے کی پیدائش پر عورت کے 3 مرتبہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. پھر جب لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے یہ بندے کیوں اکٹھے ہیں. وہ جواب دیتے ہیں یا اللہ یہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا 1 مہینہ مزدوری کی, ابھی آپ سے مزدوری مانگنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کو بتا دو رمضان کے روزے اور تراویحوں کے بدلے میں نے ان کے زندگی کے پیچھے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. قوموا مغفورا لکم, حدیث کے الفاظ ہیں کھڑے ہو جاؤ بخشے بناؤ, میں نے تمہارے برائیوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. پھر مومن کو جو سکرات موت ہوتی ہے اس پر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر مومن جب قبر میں جائے گا تو جو زغد قبر اس کو پیش آئے گا یہ اس پر بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. زغد قبر کس کو کہتے ہیں کہ جب قبر میں میت کو لٹایا جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ بہت تکلیف دہ کام ہوتا ہے, بندے کو تکلیف پہنچتی ہے, مگر یہ زغد قبر ہر کسی کو پیش آئے گا. مومن کو بھی پیش آئے گا, کافر کو بھی پیش آئے گا, نیک کو بھی پیش آئے گا, بد کو بھی پیش آئے گا.
नेकों से ये मुराद कि एक सहाबी थे जिनकी वफात हुई और नबी इस्लाम ने फरमाया इनकी वफात पर अल्लाह का अर्श भी 3 दिन तक रोता रहा। उस सहाबी साद जानों की वफात पर अल्लाह का अर्श भी 3 दिन तक रोता रहा। ऐसे सहाबी थे शान वाले। और नबी इस्लाम ने फरमाया इतने फरिश्ते जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए उतर आए थे कि मुझे जमीन के ऊपर चलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो नबी इस्लाम पंजों के बल चल रहे थे। तो जिनकी जनाजा की नमाज पढ़ने के लिए आसमान से फरिश्ते उतरे और जिनकी वफात के सदमे में अल्लाह का अर्श भी रोता रहा, नबी इस्लाम ने फरमाया साद को भी ज़ख्त कब्र पेश आया। तो ये ज़ख्त कब्र हर किसी को पेश आएगा। सवाल पैदा होते क्यों पेश आएगा? भाई हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, चाय पीते हैं तो बिल पे करना पड़ता है। अगर चाय की बजाय दूध सोडा पिएंगे तो उसका ज्यादा बड़ा बिल पेश करना पड़ेगा। और अगर खाना खाएंगे तो और बड़ा बिल पेश करना पड़ेगा। जितना लज्जतें लेंगे उतना बड़ा बिल हमें मिलेगा और पे करना पड़ेगा। इस दुनिया में जो इंसान जितनी भी लज्जतें लेता है, जायज हो या नाजायज हो, उन सब की पेमेंट कब्र में उसको करनी पड़ती है। लिहाजा कब्र में ज्यादा कब्र सबको पेश आएगा। नेक है, इसने शादीशुदा जिंदगी गुजारी, इसने अल्लाह की दी हुई नेमतें खाई तो लज्जतें तो इसने भी ली। नरम बिस्तर पे सोता था, एयर कंडीशन कमरे में होता था। ये दुनिया के अंदर औलाद की जो है खुशी हासिल कर गया। दुनिया में ये नेमत मिली, ये नेमत मिली, अब इसकी पेमेंट तो करते जाओ, तो पेमेंट कब्र में करनी पड़ेगी। अब ज़हन में सवाल पैदा होता है कि ये तो बड़ी बात है कि हर मोमिन को ज़ख्त कब्र पेश आएगा। उलमा ने लिखा पेश तो हर एक को आएगा, मगर कैफियत में फर्क होगा। कैफियत में कैसे फर्क होगा? आपको अगर सरदर्द हो रही हो तो आप खुद बंदे को बुलाते हैं, यार जरा मेरा सर दबा दो। अब सर दबाया जाता है ना, लेकिन सर दबाने से आपको तंगी हो रही होती है या खुशी हो रही होती है, राहत मिल रही होती है। आप कहते हैं यार थोड़ी देर और दबा दो। तो मोमिन को जो ज़ख्त कब्र पेश आएगा वो नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती होने की बरकत से सर के दबाने की तरह होगा। मोमिन को उससे राहत मिलेगी, अजाब नहीं होगा। लेकिन काफिर को जो ज़ख्त कब्र पेश आएगा वो उसकी हड्डियों को तोड़ के रख देगा। नबी अलैहिस्सलाम काफिर की एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ को चली जाएंगी और उसको इंतहाई तकलीफ होगी। तो काफिर को ज़ख्त कब्र अजाब के तौर पे होगा, मोमिन के लिए ज़ख्त कब्र राहत के तौर पे होगा। फिर क़यामत के दिन मोमिन को उठाया जाएगा। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो क़यामत की वहशत होगी, हैबत होगी, खौफ होगा, उसकी वजह से भी मोमिनों के गुनाहों को माफ फरमा देंगे। तो क़यामत के दिन तक मोमिन के गुनाह माफ होते रहेंगे। इतना अल्लाह गुनाह माफ करेंगे कि जब हिसाब किताब का वक्त होगा और उम्मत का हिसाब अल्लाह लेंगे तो नबी अलैहिस्सलाम को उम्मत के नामे माल में बड़े गुनाह नजर ही नहीं आएंगे। और अगर कोई बड़े गुनाह वाला भी होगा तो अल्लाह ताला उसके लिए अजीब हिला फरमाएंगे। हदीस पाक में अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएंगे और उसके गिर्द चारों तरफ अपने नूर की चादर तान लेंगे, कोई उसको नहीं देख सकेगा। फिर अल्लाह ताला उसके नामे माल को खोलेंगे, ऐ बंदे तेरा ये गुनाह भी है, तेरा ये गुनाह भी है, तेरा ये गुनाह भी है। वो सब गुनाहों की तस्दीक करता रहेगा हत्ता कि उसको यकीन हो जाएगा आज मुझे जहन्नम से कोई चीज नहीं बचा सकती। फिर अल्लाह फरमाएंगे अच्छा हमने दुनिया में तेरे इन गुनाहों की पर्दापोशी की, हम आज भी पर्दापोशी करते हैं और इन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देते हैं। अल्लाह उसके सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देंगे। फिर जब पर्दा हटेगा सारी मखलूक देखेगी, लोग समझेंगे शायद ये अंबिया में से कोई नबी है जिसके नामे अमाल में कोई गुनाह ही दर्ज नहीं, हालांकि वो खताकार बंदा होगा। अल्लाह अपनी रहमत से उसके गुनाहों को माफ फरमा चुके होंगे। नबी सामने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के गुनहगार को अल्लाह ताला क़यामत के दिन खड़े करेंगे और उसको अपने पास बुला के कहेंगे मेरे बंदे तूने ये गुनाह भी किया, ये गुनाह भी किया, ये गुनाह भी किया। उसके सारे छोटे छोटे गुनाह उसको गिनवाएंगे। अब जब छोटे छोटे गुनाह गिनवाएंगे तो वो दिल में डर रहा होगा कि मेरे बड़े बड़े गुनाह अभी नहीं बताए जा रहे। अल्लाह ताला सारे छोटे छोटे गुनाह गिनवाने के बाद कहेंगे अच्छा मेरे बंदे हमने तेरे इन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। जब अल्लाह फरमाएंगे हमने तेरे इन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया, वो बंदा फौरन कहेगा अल्लाह अभी तो मेरे और बड़े बड़े गुनाह भी बाकी है। हदीस मुबारका में नबी अलैहिस्सलाम ये बात फरमाने के बाद खिलखिला के हंसे। साहबी कहते हैं
کہ نبی علیہ السلام کے حلق میں جو کوا ہوتا ہے میں وہ بھی دیکھ رہا تھا، نبی علیہ السلام اتنا اونچا ہنس رہے تھے اس حدیث کو سنا کے کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ بنائیں گے پھر تو چپ رہے گا، جب کہیں گے نیکیاں بنا دی کہے گا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ ابھی باقی ہیں ان کو بھی نیکیاں بنا دیجئے، اللہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ تو اس امت کے ساتھ اللہ کا قیامت کے دن عجیب معاملہ ہوگا، ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 2 گناہگاروں کو جنت عطا فرمائیں گے، ایک نیکی کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں ہے ایک بندہ ہوگا اس کے پاس ایک نیکی تھوڑی ہوگی، ایک گناہ زیادہ ہوگا، فرشتے کہیں گے اگر تو تیرے پاس یہ نیکی اور ہوتی تو گناہ اور نیکی برابر ہو جاتے، ہم تمہیں اللہ کی رحمت سے جنت بھیج دیتے، اب گناہ زیادہ ہے نیکی کم ہے، ہم تمہیں جنت نہیں بھیج سکتے، تمہیں جنت جانا پڑے گا۔ وہ کہے گا اچھا کیا میں نیکی کسی سے لے سکتا ہوں؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے حکم سے ہاں تم لے سکتے ہو تو لے لو۔ وہ ماں سے مانگے گا، باپ سے مانگے گا، بیوی سے مانگے گا، بھائی سے مانگے گا، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ بندہ بڑا پریشان ہوگا، آج کوئی جو ہے مجھے نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، وہ روئے گا اور زارو قطار کھڑا رو رہا ہوگا۔ اس وقت ایک گنہگار اس کے پاس سے گزرے گا، پوچھے گا کیوں رو رہے ہو؟ کہے گا مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، نہ ماں نے دی، نہ باپ نے دی، نہ بھائی نے، نہ بیوی نے، نہ بچوں نے، نہ کسی رشتے دار نے، سب نے انکار کر دیا، میں اس پہ رو رہا ہوں۔ اب وہ بندہ سوچے گا اچھا میرے نام اعمال میں ایک نیکی ہے، تم لے لو اور جنت میں چلے جاؤ۔ ایک نیکی اس کو دے دی جائے گی، فرشتے اعلان کریں گے آج کے دن ایک بندے نے ایک نیکی دوسرے کو دے دی، یہ چونکہ انوکھا کام ہوگا، اعلان کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کون ہے وہ بندہ جو اتنا سخی ہے آج کے دن میں نیکی دوسرے کو دے رہا ہے؟ وہ بندہ پیش کیا جائے گا جس نے ایک نیکی دی تھی۔ اللہ فرمائیں گے تو اتنا سخی کہاں سے آ گیا، تو نے اپنی نیکی دوسرے کو دے دی؟ وہ کہے گا یا اللہ ایک ہی تو نیکی نام اعمال میں تھی اور کچھ تھا ہی نہیں، میں نے جہنم میں جانا ہی تھا، میں نے سوچا میں تو جا ہی رہا ہوں، میری یہ نیکی اس کے کام آ جائے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تو جہنم جا رہا ہے لیکن تو نے اتنی سخاوت کا معاملہ کیا، بھائی کے دکھ کا احساس کیا، اگر تو اتنا احساس کرتا ہے میں ارحم الراحمین راحمین ہوں، میں احساس کرتا ہوں، میں تم دونوں کو جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ ایک نیکی کے بدلے 2 بندوں کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ایک عجیب معاملہ ہوگا، 2 بندوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور ان کے نام اعمال کو دیکھیں گے تو گناہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے تم جاؤ دونوں جہنم میں، تمہارے گناہ بہت ہیں۔ اب یہ سنتے ہی ان میں سے ایک جو ہے وہ جہنم کی طرف دوڑنا شروع کر دے گا اور دوسرا جو ہوگا وہ تھوڑا چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ ان دونوں کو بلا لیں گے، میرے بندو میں نے جب کہا جاؤ جہنم میں تو تم میں سے ایک تو بھاگ پڑا، بھئی بھاگنے والے بتاؤ تم بھاگے کیوں؟ یا اللہ ساری زندگی میں نے آپ کے حکموں کو توڑا، اب آپ کا حکم ہوا جاؤ جہنم میں، میرے دل میں خیال آیا میں آپ کے اس حکم کو تو پورا کری ہوں، یہ سنتے سے جنت کی طرف بھاگ پڑا، میں آپ کے حکم کی فرمانبرداری کر لوں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تم مجھے اتنا عظیم سمجھتا ہے جاؤ جہنم کی بجائے تمہیں جنت عطا کر دی گئی۔ پھر اللہ دوسرے سے پوچھیں گے تم یہاں جہنم کا حکم ہوا 2 قدم چلتا تھا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، پھر چلتا تھا پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، تیرا یہ عمل کیوں ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی میں نے آپ کی رحمت ہی کا معاملہ دیکھا، ساری زندگی آپ کی رحمت کو دیکھتا رہا، اے اللہ آج آپ نے اگرچہ حکم دے دیا جاؤ جہنم میں چلتا تو تھا پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، شاید آپ کو میرے اوپر ترس آ جائے، پھر چلتا تھا پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا شاید ترس آ جائے۔ اللہ فرمائیں گے اگر تم میری رحمت کا اتنا انتظار تھا جاؤ میں نے تمہیں بھی جنت عطا فرما دی۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کتنی ہے ہم اپنے ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ میں ایک بندے کا قیامت کے دن حساب ہوگا تو اس کے نام اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے اور فرشتے اس کو کہیں گے کہ چلو جہنم میں۔ اب وہ جہنم میں جب جا رہا ہوگا تو وہ رو رہا ہوگا اور روتے روتے کہہ رہا ہوگا اللہ میرا کوئی نہیں تیرے سوا، اے اللہ سارے میرے دوست میرے دشمن بن گئے، حتیٰ کہ میرے اعضاء بھی میرے دشمن بن گئے اور انہوں نے میرے گناہوں پہ میرے خلاف گواہی دے دی،
اے اللہ میرا کوئی تیرے سوا نہیں. جب وہ یہ کہے گا اللہ اس بندے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ اچھا جس کا میرے سوا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں ہوتا ہوں, چلو میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہاری جنت کا فیصلہ فرما دیا. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, ایک آدمی گنہگار تھا, اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے غسل دینا اور میرے بالوں کے اوپر خشک آٹا لگا دینا. اللہ رب العزت کی حضور پیشی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا میرے بندے بتا تو نے یہ اپنے بچوں کو کیوں وصیت کی تھی؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے علماء سے یہ سنا تھا سفید بالوں سے آپ کو حیا آتی ہے, گناہ میں نے بڑے کیے تھے مگر میں نے سر پہ آٹا اس لیے لگوا لیا کہ میرے ان سفید بالوں پہ آپ طرف فرما لیں گے. اللہ فرمائیں گے اچھا میرے بندے اگر تجھے میری رحمت کا اتنا احساس تھا چل میں نے تیرے بھی سب گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ کی یہ رحمت اتنی زیادہ ہے. کتابوں میں لکھا ہے ایک بندہ تھا, گنہگار تھا, اور اس کو قبر میں دفن کیا گیا تو قبر میں اس کو عذاب ملا. اب قبر میں جب عذاب ہو رہا تھا تو اس کے پیچھے اس کا چھوٹا معصوم بچہ تھا. وہ معصوم بچہ ذرا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیا. جب مدرسے میں داخل کروایا تو بچے کو قاری صاحب نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ چھوٹے سے معصوم بچے نے اپنی معصوم زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی اس نے یہ پڑھا اللہ نے اس کے باپ کے قبر کے عذاب کو معاف فرما دیا. فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اس کو تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا, آپ نے معاف کیوں کروا دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے معصوم بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو میرے رحمت نے اس کو پسند نہ کیا. معصوم بچہ تو بکھبیاں پڑھ رہا ہو اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دے رہا ہوں. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں, دیہات میں رہتے تھے اور ان کی ذمہ داری تھی, یعنی زمینیں تھیں, فصل اگاتے تھے اور شیخ طریقت بھی تھے. اب دیہاتوں میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب چارہ جانوروں کا کم ہو جاتا ہے, اور جب چارہ کم ہو جاتا ہے تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو یا زمینداروں سے چارہ مانگتے ہیں یا پھر چوری کر لیتے ہیں ان کا چارہ, رات کو ان کا چارہ کاٹ لیتے ہیں. تو چارے کا چوری ہو جانا یہ ایک معمول کی بات ہے دیہاتوں میں. وہ بزرگ فوت ہو گئے, کسی کو خواب میں نظر آئے, اس نے کہا کہ حضرت آگے کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگے کہ اللہ کی حضور پیشی ہوئی اور اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی. حضرت مغفرت کس بات پر ہوئی؟ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ چارہ کم ہوتا جا رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ میرا چارہ کون کاٹ رہا ہے. ایک رات میں نے ارادہ کیا کہ آج میں پہرا دوں گا, دیکھوں تو صحیح میرا چارہ کون کاٹ کے جاتا ہے. کہتی ہے جب آدھی رات ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ 2-4 بکریاں تھیں وہ میرے کھیت میں آ گئیں اور چرنے لگ گئیں. ان کے پیچھے ایک آدمی آ رہا تھا, اندھیرا تھا. جب قریب آیا تو میں نے اسے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا احمد ہوں, اپنا نام بتایا. فرماتے ہیں جب اس نے کہا احمد ہوں تو میں نے کہا احمد ہے تو پیا تیرا, اگر تیرا نام احمد ہے تم چرا کرو میری طرف سے اجازت ہے. اللہ کو میری یہ بات پسند آ گئی, تو نے میرے محبوب کے نام کی عزت افزائی کی, میں نے اس پر اس زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دی. ایک محدث کی وفات ہو گئی, خواب میں نظر آئے. یہ خواب کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتے, لیکن تسلی کے لیے احادیث کے مضمون کو تقویت پہنچانے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں. کیونکہ احادیث میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بنا؟ فرمانے لگے مغفرت ہو گئی. کس بات پر؟ فرمانے لگے کہ میں بیٹھا ہوا حدیث لکھ رہا تھا, کتابت کر رہا تھا. آج کے دور میں تو ایسے پین ہوتے ہیں نا, آپ لکھنا شروع کریں تو پورا صفحہ لکھے, اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے وقت میں قلم دوات ہوتی تھی تو دوات سے سیاہی لگانی پڑتی تھی ہر لفظ کے لیے, پھر قلم پہ سیاہی لگاؤ پھر لکھو. وہ فرمانے لگے کہ میں نے دوات میں قلم ڈالی اور سیاہی لگائی, لکھنا چاہتا تھا, ایک مکھی قلم کی نوک کے اوپر آ کے بیٹھ گئی. تو نئے دن میں خیال آیا یہ پیاسی ہوگی, اس کو پینے دے. تو میں نے قلم کو تھوڑی دیر روک لیا, 1 سیکنڈ وہ بیٹھی اور اڑ گئی, چلی گئی. میں نے لکھنا شروع کر دیا. میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا. تو نے ایک مکھی کی پیاس کا احساس کیا, اس پر میں نے تیری زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. زبیدہ خاتون اللہ کی ایک نیک بندی تھی اور وقت کے بادشاہ کی بیوی تھی, فرسٹ لیڈی تھی اپنے ملک کی. اس نے نئے زبیدہ بنوائی تھی جس سے لوگوں نے بہت فائدہ لیا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کی وفات ہو گئی. کسی نے خواب میں دیکھا تو اسے پوچھا زبیدہ کیا بنا؟ کہ میری اللہ نے میری مغفرت فرما دی. اس نے کہا زبیدہ تیری مغفرت تو ہونی تھی, تو نے تو ایک بڑا لینڈ مارک کام کیا تھا, نہر زبیدہ بنوائی تھی جس کا فائدہ عوام الناس کو اتنا زیادہ ہوا
وہ حج عمرہ کرتے تھے، اس سے پانی پیتے تھے، جانور پانی پیتے تھے، اس کام پر تیری مغفرت تو ہونی تھی۔ زبیدہ نے جواب دیا نہیں، وہ میرے زبیدہ کو تو مسئلہ ابھی آیا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے اللہ نے بخشش کر دی۔ اس نے کہا کس عمل پر بخشش کی؟ کہنے لگی ایک دفعہ بھوک لگی ہوئی تھی اور میں گھر میں دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ کھانے کے دوران اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آئی، اذان کی آواز آئی، اور جیسے میں نے اللہ اکبر سنا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے سر پر دوپٹہ پورا نہیں آدھا ہے، پورا سر کور نہیں تھا، آدھا سر کور تھا۔ تو میں نے اپنا لقمہ جو کھانا چاہتی تھی اس کو رکھ دیا، پہلے پورے سر کو ڈھانکا کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، پھر لقمہ کھایا۔ اللہ کو میرا یہ عمل پسند آیا، تو میرے نام کی عظمت کی وجہ سے لقمے کھانے میں جو تھوڑی دیر تاخیر کی، میں نے اس پر تیری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دی۔ اب یہ اعمال دیکھنے میں کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کا معاملہ ایسا ہی ہوگا قیامت کے دن۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ یہ امت مرحومہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی ہے۔ اس امت کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا ہی میں معاف ہو جائیں، قبر میں معاف ہو جائیں، معاشر میں حساب سے پہلے معاف ہو جائے، اور جب نبی علیہ السلام کے سامنے حساب لیا جائے تو امت کے گناہ سامنے پیش ہی نہ کیے جائیں۔ اسی لیے قیامت کے دن اس امت کے بہت لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اب آپ ذرا سن لیجیے، علماء نے تقریباً 80 اعمال لکھے ہیں کہ جن کو کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ بعض احادیث میں 7 اعمال ہیں، اور ٹوٹل جمع کیا جائے تو محدثین نے 80 اعمال جمع کیے ہیں جس پر انسان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ اس میں سے کوئی 15-20 وقت کے حساب سے دیکھتے ہوئے میں نے لکھ لیے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ان اعمال پر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں۔ پہلا عمل امام عادل، جو بندہ بادشاہ ہو، وقت کا حاکم ہو اور اس کے اندر عدل اور انصاف کی صفت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پر وہ نوجوان جو جوانی میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہو، کتنی کرتا ہو یہ نہیں کہا گیا، شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہو، اس کو مزہ آتا ہو۔ الحمدللہ یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے ان مجالس کے اکثر نوجوان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پھر جس شخص کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہو، جس کو مسجد میں جانے کا شوق ہو، مسجد میں وقت گزارنے کا، اس کا دل چاہے میں جاؤں ابھی زور میں، عصر میں، مغرب میں، وہ مسجد میں جائے اور دل مسجد میں اٹکا ہو، فرمایا مسجد میں دل اٹکا ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر وہ دو بندے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب آپ بتائیے، ہمارا آپس میں جو محبت کا تعلق ہے یہ کسی بزنس کی وجہ سے ہے یا خاندان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہے؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ محبت کا تعلق اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے حبیب سے فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اللہ اس وجہ سے ان کو قیامت کے دن دونوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ اس طرح صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کسی غریب کی مدد کرے، کسی مدرسے میں دے، یا کسی اور ضرورت کی چیز کے اوپر جو لوگوں کی اس پر لگائے اور خاموشی سے لگائے، تشہیر نہ کرے، اس خفیہ صدقہ کرنے پر اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑا اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک پڑے، اللہ تعالیٰ تنہائی میں رونے کی وجہ سے اس بندے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اب بتائیے، گناہگار سے گناہگار بندہ بھی کئی مرتبہ تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہے۔ آپ کسی کو کیسے کم نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ بڑا گناہگار صحیح، شرابی صحیح، زانی صحیح، جتنے بدکار صحیح، لیکن ہو سکتا ہے کبھی تنہائی میں اللہ کے سامنے رو پڑا ہو اور اس کے رونے پر اللہ نے اس کے لیے عرش کے سائے کا فیصلہ کر دیا ہو۔ پھر فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دے اور جو قرض لینے والے ہیں وہ دے نہ سکے وقت پہ، اور وہ آ کر کہے جن میں تھوڑی اور مہلت دے دیں، اور یہ بندہ کہ اچھا میں نے آپ کو اور مہلت دے دی، یہ جو مہلت دینے والا ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ بندہ جو تجارت کرتا ہو اور تجارت میں سچ بولتا ہو، سچ بولنے کے بنا پر اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں مسجد میں جاتا ہو،
عشاء کی نماز اندھیرے میں ہوتی ہے، فجر کی نماز اندھیرے میں ہوتی ہے۔ جو بندہ یہ دو نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوگا، یہ اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والا ہے، اس پر اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ کسی یتیم کی پرورش کرے گا، اللہ تعالیٰ یتیم کی پرورش کرنے پر اس بندے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اور ایک اور مزے کی بات سنیے کہ جو بندہ جلدی ترس کھانے والا ہوگا، جس کو جلدی رحم آ جائے گا، جو جلدی دوسرے کو معاف کر دینے والا ہوگا، جلدی معاف کر دینے کی صفت کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، صلہ رحمی سے کیا مراد؟ رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھنے والا، بنا کے رکھنے والا، خوشی غمی میں ان کا ساتھ دینے والا، جو صلہ رحمی کرنے والا ہوگا، اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اس صفت کی وجہ سے اللہ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ اللہ کے راستے میں جاگنے والا ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کے راستے میں نکلا ہو یا چاہے ایسے دینی اجتماعات میں آیا ہو، یہ اللہ کے راستے ہیں۔ یہ طالب علم جب مدرسے میں آتا ہے، من خرج فی طالب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، حدیث پاک ہے، نبی صاحب نے فرمایا جو طالب علم گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک لوٹ کے واپس نہیں آ جاتا۔ یہ طالب علم مدرسے میں اگر جاگے گا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ اس عمل پر اس کو قیامت کے لیے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر وہ بندہ جو رشوت نہ لیتا ہوگا، اس عمل کی وجہ سے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وہ بندہ جو سود نہ لیتا ہوگا، اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ بندہ جو دوسرے کے غم کو دور کرنے والا ہوگا، پریشان بندے کی پریشانی کو دور کرنا، پریشان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے صرف پیسے ہی نہیں لگانے کی ضرورت ہوتی، کئی دفعہ دو میٹھے بول بولنے سے دوسرے کا غم دور ہو جاتا ہے، اس کو مارل سپورٹ مل جاتی ہے۔ جب میٹھا بول دے گا اور دوسرے کا غم دور ہو گیا، اللہ اس پر اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا، اس عمل کی وجہ سے اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر کی بڑی عورتوں کو دیکھتے تھے، نانی دادی جو بڑی بوڑھی تھی مصلے پہ بیٹھی رہتی تھی اور دودھ چیخ پڑتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے والد گرامی کو پوری زندگی دیکھا، روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ان کا معمول تھا۔ اور مجھے پتہ اس طرح چلا کہ وہ اپنی گٹھلیاں کئی دفعہ مجھ سے گنواتے تھے، مجھے کہتے تھے بیٹا گن کے دو، تعداد پوری ہے، کم ہو گئی ہو تو مکمل کر لیں۔ تو میں 10,000 کی تعداد گنتا تھا، کچھ کم ہوتی تھی تو اور ملا دیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کی وہ سنت جس کو لوگ چھوڑ چکے ہوں، اس کو جو زندہ کرنے والا ہوگا، جیسے نبی علیہ السلام کے چہرے پہ یہ داڑھی کی سنت سجی ہوئی تھی، اب آج اس سنت کو چھوڑ دیا گیا، بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو اس سے محروم ہے۔ جو بندہ ایسی سنت کو اپنائے گا، حدیث پاک میں ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر جو بندہ بار بار نماز کا وقت دیکھے گا، ظہر کا وقت ہوا یا نہیں، عصر کا وقت ہوا یا نہیں، گھر کے اندر ایک کیلنڈر لگوانا چاہیے جس میں نمازوں کے اوقات لکھے ہوئے ہوں، تاکہ عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سب موقع پہ نماز کا وقت اس میں دیکھ سکیں۔ یا پہلے وقتوں میں لوگ سورج کو دیکھتے تھے اور وقت دیکھا کرتے تھے۔ میں اپنے والد کو دیکھتا تھا، اس زمانے میں گھڑیاں بھی عام نہیں ہوتی تھی، وہ تہجد کے وقت نکل میں باہر آسمان کو دیکھتے تھے۔ تو میں پوچھتا تھا ابو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے تھے میں ستاروں کو دیکھ رہا ہوں۔ ابو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کیا تہجد کا وقت ختم ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ انہوں نے ستاروں کے نام رکھے ہوئے تھے، اگر یہ اس جگہ پر ہو تو تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں جو بندہ نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہوگا، اس صفت کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ چند باتیں تھیں جو بتائیں، 80 باتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ اب آپ خود سوچئے، ان باتوں کو سن کے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی امت کو بخشنے پہ تلے ہوئے ہیں، کوئی بہانہ ملے اور میں اپنے محبوب کی امت کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ارحم الراحمین ہے، سب رحمت کرنے والوں سے زیادہ رحمت کرنے والے۔ اور نبی علیہ السلام کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔
اور یہ امت مرحومہ ہے جس امت کے اوپر اللہ نے رحم فرما دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بخشش کو آسان فرما دیا۔ آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔